तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम लूका की इंजील के मुताले पर हैं और उसके 11वें बाब पर पहुँच चुके हैं। लिहाजा बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए ताकि आज के कलाम से आप फैज़याब हो सकें। खुदा के कलाम को पढ़ें और उसे अपने दिल में रखें। कलाम की बात को पूरा करें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 11वें बाब के मरकजी मौज़ूआत जानना चाहूंगा। 11वां बाब भरपूर अबवाबों में से एक है। दर हकीकत लूका की अंजील तालीम से भरपूर है। शुरू में ये दुआ के बारे में बात करती है जिसे हम मिसाली दुआ कहते हैं। फिर दुआ के हवाले से एक तमसील है। इसके बाद ये बाब बाल्स बोल के मुतल्लिक बात करता है। फिर यूना नबी के निशान के हवाले से बात करता है, और फिर आंख के बदन का चराग होने के हवाले से, और फिर आखिर में एक लंबी गुफ्तगू है जिसमें फकीयों और फरीसियों को डांटा गया है कि उन्होंने सच्चाई से कैसी अदावत रखी, और खुदावंद अदावत और रियाकारी को बर्दाश्त नहीं करता। सही। पहली आयत से 13वीं आयत में खुदावंद दुआ के ताल्लुक से बोलता है, लेकिन दुआ के मुतालिक बोलने से पहले वो खुद दुआ कर रहा है जी। फिर उनसे उस दुआ की बात करता है जिसे कुछ लोग खुदावंद की दुआ भी कहते हैं, जो कुछ यूं है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, और दुआ के आखिर तक बताया। लिहाजा ये दुआ जो खुदावंद की दुआ कहलाती है, इस दुआ की खासियत क्या है और इसके मकासद क्या हैं? हमें एक और खूबसूरत नजरिए पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि लूका की अंजील, जैसा कि हमने शुरू में कहा, इसमें बातों को तरतीबवार लिखने की कोशिश की गई है। इसका मतलब कि वो बातों को तरतीब से पेश करता है। इस दुआ का तकब्बुर यहाँ क्यों किया गया? क्योंकि गुज़िश्ता आयत में लूका खुदावंद की बातों को सुनने के बारे में बात करता है, और मरियम खुदा के कदमों में बैठकर खुदा से कलाम सुना करती थी। मतलब लूका कहना चाहता है, तरतीब ये थी, तुम खुदा की बातों को सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तो तुम भी बोलोगे। मसलन ये हमें इब्रानियों के खत के 4 बाब में मिलता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कुदरत वाला है। हमारा एक सरदार काहिन है, सो हम दलेरी से आएं। इफ्सियों के 6 बाब में लिखा है कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो, क्योंकि रूह की तलवार खुदा का कलाम है। हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। सो खुदा का कलाम अव्वल है और फिर दुआ है, और जिस दुआ का तस्करा आपने अभी किया है, दर हकीकत कुछ लोग इसे खुदा की दुआ भी कहते हैं, मगर मैं कहूँगा कि वो गलती पर हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा क्योंकि मसीह ऐसे दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी ये आता है कि हमारे गुनाह माफ कर, और जिसके लिए इंसान को माफी की जरूरत थी। जब यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया तो क्या उसने अपने गुनाहों का इकरार किया था? हरगिज नहीं, वो पाक है। लिहाजा मसीह ऐसी दुआ नहीं कर सकता, बल्कि हम ऐसी दुआ करते हैं, और इसी सबब से इसे मिसाली दुआ कहना बिल्कुल मौजू होगा, बजाय इसे खुदा की दुआ कहने के। ये मिसाली दुआ क्यों है? क्योंकि इसमें एक तरतीब है, और ये वाज़ेह है कि ये बामकसद है, क्योंकि ये साफ वाज़ेह है और खुदगर्जी से पाक है, और इसमें हम बतौर जमा बात करते हैं, ना कि बतौर वाहिद, और हमें अपने बहन भाइयों के लिए और खुद के लिए मांगना है। इस दुआ का ये मकसद नहीं है कि रोजाना की बुनियाद पर इसकी तलावत की जाए,
बल्कि ये हमारे लिए रहनुमाई है, हमारे लिए मिसाल है कि हम कैसे खुदावंद के आगे दुआ करें। भाई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल इस दुआ को पढ़ने के नजरिए और इसकी पहली बात के बीच तजाद है कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप, और अगर मेरा ताल्लुक मेरे बाप के साथ तलावत के उन टुकड़ों से बढ़कर नहीं तो जो दुआएं मैं सुबह शाम उसके आगे करता हूं, अगर वो मुझे गली में मिले तो मैं यही कहता हूं, ये नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी। क्योंकि अगर वो मेरा बाप है तो मुझे उसके साथ आजादी से बात करनी है, और जब भी उसके सामने जाऊं दिल को खोलूं, और मेरे ख्याल में मसीह का भी यही मतलब है। अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाने के बाद, जिसके बारे में आपने कहा कि इसे मिसाली दुआ कहना मौजू होगा, खुदावंद ने उनसे दुआ के मुतल्लिक तमसील कही। उसने उन्हें दुआ के मुतल्लिक क्या बताया? जो तमसील यहाँ दी गई है वो आधी रात को आने वाले दोस्त के मुतल्लिक है, और 18वें बाब के आखिर में एक और तमसील है जो बेइंसाफ काजी की तमसील है। मेरा ख्याल ये दो तमसीलें यहाँ एक आदमी के बारे में है और एक और तमसील औरत के बारे में। सो मेरा ख्याल है कि मसीह हर जगह मर्द और औरत की हौसला अफजाई करता है कि वो दुआ करें, और आधी रात को आने वाले दोस्त की तमसील में दरअसल ये 3 दोस्तों वाली तमसील है, या फिर मुश्किल में फंसे हुए दोस्त की तमसील, जिसमें एक शख्स अपने दोस्त को मांगने जाता है, और ये दुआ में की जाने वाली एक जबरदस्त बात है। हम खुदा के पास जाते हैं जो दौलत वाला है और जो हम सबको बाकसरत फराहम करता है, ताकि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उससे हम दूसरों के लिए मांगें। मैं एक दोस्त हूं जो दूसरे दोस्त के लिए मांगने को जाता है। यहाँ एक बेहद अमीर दोस्त है लेकिन दूसरा दोस्त जरूरतमंद है। ये दुआ का खूबसूरत अक्स है जिसको मसीह यहाँ वाज़ेह कर रहा है। सही, शुक्रिया। मसीह इस तमसील में खुदा बाप के अक्स को किस तरह पेश करता है? जब हम उससे मिन्नत करते हैं तो ये उसकी नज़र में क्या मानी रखता है? हमने कहा कि खुदा बाप है, जैसे कि हम मिसाली दुआ में देखते हैं वो दोस्त भी है, वो अच्छा दोस्त है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये तमसील बेइंसाफ काजी की तमसील भी है। ये हमें तजाद के ताल्लुक से बताती है, ना कि मुताबकत के ताल्लुक से। और इसका क्या मतलब है कि बेइंसाफ काजी की तमसील में ऐसा क्या है? क्या यहाँ खुदा ही बेइंसाफ काजी है? नहीं, यहाँ 5 बातें हैं जो खुदा नहीं करता। आयत नंबर 6, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। ये रूह के हवाले से है जिसके साथ हम खुदा के पास किसी और की खातिर जाते हैं, और यहाँ पर एक तजाद की रूह है। क्या खुदा हमसे इस तरह बात करता है, और क्या वो हमें दरवाजे पर खड़ा रखकर ही जवाब देता है? और दूसरा कि ये मुझे तकलीफ ना दे, लेकिन क्या जब हम दुआ करते हैं तो खुदा कभी हमें ये कहता है कि मुझे तकलीफ ना दे? क्या वो ऐसा कहता है कि तू दिन रात दुआ करके मुझे तंग करता है? और तीसरा ये कि अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, क्या खुदा बिछोने पर डालता है मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता? क्या खुदा कहता है कि मैं नहीं कर सकता? यहाँ तजाद की रूह है। अगर एक दोस्त ऐसा करता है तो क्या खुदा भी ऐसा करेगा? ये बड़ा तजाद है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी दुआ में पुरजोश हों और मुस्तकिल मिजाजी रखें, और खुदा इसकी जमानत देता है कि हमारी तमाम दुआओं का जवाब आएगा। सही। यीशु ने दुआ के मुतालिक अपनी बात का इख्तिताम 13वीं आयत में किया, पस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। हम यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 20 में लिखा है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा के हाथ से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। मेरा सवाल है कि क्या खुदा के हाथ इंसानों की मानिंद हैं, और बदरूहों के निकालने को खुदा के हाथ ही से क्यों जोड़ा गया? भाई यूसुफ, खुदा के हाथ से क्या मुराद है? हम बाइबल में खुदा के हाथ के ताल्लुक से पढ़ते हैं उसकी उंगली या फिर उसकी उंगलियों के ताल्लुक से। मसलन अयूब कहता है तेरे हाथ ने मुझे बनाया और तरतीब दिया, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मैं आसमान पर गौर करता हूँ जो तेरे हाथ की दस्तकारी है। आसमान और जमीन को खुदा के
ہاتھ نے ہی بنایا ہے. معجزات اور بڑے بڑے کام خدا کے ہاتھ سے ہوتے ہیں. یقیناً اس سے مراد جسمانی ہاتھ نہیں ہے کیونکہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. اور جب ہم خدا کی آنکھوں اور اس کے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں تو یہ عکس کو تشبیہات دیکھا ہیں. جا سکے. جی بالکل ٹھیک کہا. اور خدا کی انگلی سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اس کام کو کرنے کے لیے بس اپنی انگلی ہلائی تھی. سو یہ خدا کی قدرت کے متعلق ہے. بالکل. ہم نے پڑھا کہ مسیح نے بدروہوں کو نکالا یعنی خدا کی قدرت سے. یہاں جو سیاق و سباق جی. ہے بھائی یوسف، انہوں نے کہا کہ مسیح بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے. انہوں نے اس قدرت کو جس سے مسیح بدروہوں کو نکالتا ہے بالزبول سے منسوب کیا. بالزبول کون ہے اور مسیح نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ در حقیقت بالزبول شیطان کا ہی نام ہے. بال کا مطلب ہے مالک اور زبول کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ، اور اسے بالزبوب بھی کہتے ہیں. زبوب کا مطلب مکھیاں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مکھیاں کوڑا کرکٹ پر آتی ہیں. جہاں کوڑا ہوگا وہاں مکھیاں ہوں گی، اور یہ ناپاک تاثیروں کا عکس ہے. شیطان کو ایک مکھی کے طور پر پیش کیا گیا کیونکہ اس کو بھگایا جاتا ہے اور وہ پھر آ جاتا ہے. اور آپ اسے بالکل مکھیوں کی مانند اڑا نہیں سکتے. جب شیطان کی آنکھ میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ اسے ورگلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. در حقیقت مسیح جو سارے جلال کے لائق ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو پاک روح کے خلاف بھی کفر ہے، اور یہ متی کے 12ویں باب میں واضح ہے. جب مسیح نے ان سے کہا کہ وہ ایک ناقابل معافی گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، در حقیقت مسیح اپنے متعلق آیت 22 میں واضح طور پر کہتا ہے کہ وہی وہ زیادہ زوراور شخص ہے جو کسی زوراور کے گھر میں گھس آتا ہے. اور وہ کون ہے؟ ابلیس. پر مسیح زیادہ زوراور ہے کیونکہ کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اسے باندھ نہ لے. مسیح نے ابلیس کو کہاں باندھا؟ بیابان میں جب وہ آزمایا گیا، اور جب ابلیس کو محسوس ہوا کہ وہ بے بس ہے اور وہ جان گیا کہ وہ مسیح کا کچھ نہیں کر سکتا، اسی لمحے مسیح نے اسے بیابان میں باندھ دیا اور پھر اس کا اسباب لوٹ لیا، جیسا کہ ہم اس شخص کے معجزے کو دیکھتے ہیں جو بول نہیں سکتا تھا. اور متی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شخص اندھا اور گونگا تھا، اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، اور نہ ہی وہ شخص چل سکتا تھا کہ اوروں سے کہے کہ اسے بچا لیں. بھائی یوسف 24ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کہتا ہے کہ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے. پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہیں، اور وہ اس آدمی میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے. بھائی یوسف، اس حصے پر اخلاقی اور تقسیمی اعتبار سے روشنی ڈالیے اور ان الفاظ کا جو مسیح نے کہے اس کے متعلق بتائیے. متی 12 میں یہی الفاظ ہیں جس کے آگے مسیح کہتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. وہ بدکار نسل یہودی قوم ہے. جب وہ بابل کی اسیری میں گئے تو وہ ناپاک روح جو غیر معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے اندر سے نکل گئی تھی. جب وہ لوٹ کر آئے تو ہم نے غیر معبودوں کی عبادت کا نہیں سنا، لیکن مسیح ان کے پاس آیا، لیکن انہوں نے رد کیا کیونکہ گھر خالی تھا، چھڑا ہوا اور جسمانی علامات سے آراستہ تھا. اور وہ معاملات جو مسیح کی نگاہ میں ہیں جیسا کہ باقی باب سے واضح ہوتا ہے، مثلاً کچھ رسمی طور طریقے تھے اور جن کا ہرگز کوئی حقیقی مقام نہ تھا، اور اسی لیے وہ بری روح اس نسل میں لوٹ کر آئے گی مستقبل میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، اور وہ اس شخص میں رہے گی اور اس شخص کا حال پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ ہم دوسرے تھسلنیکیوں میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جھوٹا نبی خدا کی ہیکل میں بیٹھ کر خود کو خدا کہے گا. گناہ کا شخص. متی 24:15 میں ہم اجاڑنے والی مکروہ چیز کے تعلق سے پڑھتے ہیں جس کا ذکر دانیل کی معرفت ہوا. پھر مکاشفہ 13 میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سب اس بدکار نسل کے ساتھ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا. اس کے ساتھ اگر کوئی شخص بری روح سے رہائی پا بھی لے مگر مسیح اسے قبول نہ کرے تو اس کی ضمانت نہیں، کیونکہ ناپاک روح اس میں پھر سے آ کر رہنے لگے گی، سو اس کا حال اور برا ہو جاتا ہے. اگلے حصے میں مسیح نے انہیں کس طرح برکت دی جو خدا کا کلام سنتے ہیں. مطلب کہ جب ایک عورت اسے کہتی ہے مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں، اس نے کہا ہاں لیکن زیادہ مبارک وہ ہیں
جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور مسیح نے ان کو برکت نہیں دی جو خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن جو سن کر عمل کرتے ہیں ان کو برکت دی۔ بھائی یوسف، پھر 29ویں آیت سے 32ویں آیت میں لکھا ہے، جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرے گا۔ دکن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ یونا اور سلیمان پر بات کریں کہ جو کچھ نینوا کے لوگوں اور دکن کی ملکہ نے کیا۔ دراصل یہاں ہم دوہرے اطلاق کو دیکھتے ہیں، یہاں ہم اخلاق بھی دیکھتے ہیں اور تقسیم بھی، اور اخلاق یہ ہے کہ یونا ہمیں مسیح کے کام کے متعلق بتاتا ہے اور سلمان ہمیں اس کے کام کے انجام کے بعد کے بات کے متعلق جلال کے بتاتا ہے۔ متعلق یونا ہمیں ایک بہت ہی اہم بات کے متعلق بتاتا ہے جو کہ توبہ ہے۔ دکن کی ملکہ نے توبہ نہ کی کیونکہ توبہ کی ضرورت نہ تھی، وہ سلیمان کے پاس بہت بڑے جلوس کے ساتھ آئی۔ گویا نجات کے دو رخ ہیں، ایک منفی ہے جو کہ توبہ ہے اور ایک مثبت رخ ہے مسیح کے پاس آنا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ کی جائیں اور توبہ کر کے خدا کے پاس نہ جایا جائے تو نجات نہیں۔ کیا خدا ان کے پاس آنا ایمان ہے؟ بالکل مطلب توبہ اور ایمان ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، سو ہم نے توبہ اور ایمان کو دیکھا، اور سچائی یہ ہے کہ وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ جی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیات 33 تا 36 تک ہم دیکھتے ہیں جو کہ چراغ کے متعلق ہیں کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور اس حصے کا ان پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے جن کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے۔ جی بھائی یوسف، ہم نے دیکھا کہ لوکا ترتیب سے لکھتا ہے اور وہ ترتیب وار ہی بیان کرتا ہے۔ مسیح کے جلال کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وہ یونا سے بھی بہت بڑا ہے اور وہ سلیمان سے بھی بہت بڑا ہے، وہ یہ بات کیوں کرتا ہے کہ بدن کا چراغ، وہ چراغ کی بات کیوں کرتا ہے جو کہ آنکھ ہے؟ جو مسیح کی بڑائی کو نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے۔ در حقیقت مسیح کی بڑائی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کی آنکھیں ہیں۔ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں تو بدن روشن ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں یا پھر وہ کمزور ہوتی ہیں تو بدن تاریک ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو جس نے ہمیں ایسی آنکھیں دی ہیں جو پہچان کر سکتی ہیں، کیونکہ خدا نے کہا تاریکی میں نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکتا ہے تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ در حقیقت مسیح یونا اور سلیمان سے بڑا ہے اور ہیکل سے بھی بڑا ہے، جس کے متعلق ہم متی 12 میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے خدا نے ادراک اور پہچان کا فضل بخشا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ پھر اس کے بعد 37ویں آیت سے 44ویں آیت میں خدا ان فریسیوں کو ڈانٹتا ہے۔ یہ آیات بہت سی باتوں پر افسوس کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ مسیح نے ان کو کیوں ڈانٹا، اور وہ افسوس کیا ہے جو یہاں کیا گیا؟ خداوند نے انہیں کیوں ڈانٹا؟ کیونکہ وہ ریاکاری کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ لوگ ریاکار تھے۔ سو جب وہ بولا تو کچھ فریسیوں نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، سو وہ ان کے گھر گیا اور کھانے کو بیٹھا۔ اور خداوند ایک لاوی کے گھر میں گیا اور ایک محصول لینے والے کے، اور یہاں خداوند ایک فریسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ 14ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ فریسی حکمرانوں میں سے ایک کے گھر میں گیا تھا، اور لوکا کے 19ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ محصول لینے والوں کے سرداروں میں سے کسی ایک کے گھر گیا۔ خداوند تمام گھروں میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو نور چمکتا ہے، اور اسی لیے فریسی 38ویں آیت میں تعجب کرتے ہیں کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ یہاں پر بات پاکیزگی کے غرض سے ہاتھ دھونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص طریقے سے ہاتھ دھونے کی ہے جو انہیں ان کے بزرگوں نے سکھایا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو
پانی کی ایک خاص مقدار کے ساتھ خاص طریقے سے ہی دھوتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ رسمی طور پر ناپاک ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو ان بزرگوں کی رسموں کو نہیں ماننا تھا، کیونکہ وہ ان سب کو بے فائدہ جانتا تھا۔ پس تم نے اپنی روایات سے خدا کے کلام کو باطل کر دیا۔ اسی لیے خداوند ان سب سے 40ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اگر اندر کی چیزیں خیرات کو دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ صحیح، وہ ہمیشہ باہر ہی کے لیے فکر مند ہوتے تھے جی، اور اندر کی چیزوں کو نظر انداز کیا۔ خدا اندر کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ صحیح۔ باہر کی پاکیزگی کو دیکھے، لہٰذا اندر کو پاک کیسے کریں؟ انہوں نے اندر کی بجائے باہر کی پرواہ کیوں کی؟ پہلے اس لیے کیونکہ باہر کی پرواہ کرنا آسان ہے، دوسرا اس لیے کہ باہر کو دیکھا جا سکتا ہے، دل کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں عداوت اور ناپاکی بھری ہو، لیکن باہر سے بھی پاکیزگی اور چمک ظاہر ہوتی ہو۔ بہرحال اندر کو خدا دیکھتا ہے اور وہ ریاکاری سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ تو کیا ہم وہ روپ بنا کر پھریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو؟ اب بات ہے کہ اندر کو صاف کیسے کریں، تو جواب خدا ہے، کیونکہ اس پر ایمان اور اس کے فضل کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اعمال 15 میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے وسیلے سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی یوسف 49ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کے جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے۔ باب کی شروعات میں ہم نے خدا کی انگلی کو دیکھا اور کس طرح خدا کی انگلی سے مسیح نے بدروحوں کو نکالا۔ آپ نے کہا خدا کی انگلی سے مراد خدا کی قدرت ہے، جی یہاں خدا کی حکمت، جی خدا کی حکمت ہے، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مشن ہے، لیکن خدا مداخلت کر کے مشنریوں کو نہیں بچائے گا، وہ انہیں مشکلات سے گزرنے دے گا تاکہ وہ ستائے جائیں اور قتل کیے جائیں۔ خدا کی حکمت جو مسیح ہے بذات خود متی 23 میں بول رہا ہے۔ یہ سوال ناظرین میں سے کچھ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، آیا یہ کہ یہ خدا کی قدرت ہے یا خدا کی حکمت؟ خدا کیوں کبھی کبھار ہمیں بچانے کو اپنی قدرت استعمال کرتا ہے اور باقی اوقات میں وہ ستائے جانے اور مارے جانے کی اجازت دیتا ہے؟ لہٰذا میں پوچھنا چاہوں گا کہ خدا ان واقعات کے دوران کہاں تھا؟ پہلے کرنتھیوں میں پالوس کہتا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر ہے لیکن غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ہوں اس کے نزدیک مسیح کی منادی ہم کرتے ہیں۔ مسیح کون ہے؟ وہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کی حکمت ہے، اور کہتا ہے کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمی کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمی کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ خدا میں ہرگز بے وقوفی نہیں، لیکن لوگوں نے اپنی بے وقوفی میں اپنی کمزوری میں خدا پر الزام لگایا۔ در حقیقت وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اپنی کمزوری میں ایسا کرتے ہیں۔ جب مسیح کو مصلوب کیا تو کیا خدا اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کر سکتا تھا؟ وہ نہیں جانتے کہ ہم اس خدا کی منادی کرتے ہیں جو خدا کی قدرت اور حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمی کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمی کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اور یہ خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ہے جو مسیح کی صلیب پر دکھائی گئی تھی، جس کی ہم منادی کرتے ہیں، جو نجات کا واحد راستہ ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات پائی جا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ 50ویں آیت پر کچھ کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کہیے تاکہ اس بات سے ہم کس کا اختتام کر سکیں۔ آیت 50 میں لکھا ہے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے، اور پھر اس شہید اول کا تذکرہ کرتا ہے جو حابل کہلاتا ہے، جو پیدائش کے 4 باب میں ہے، اور آخری شہید زکریا جسے ہیکل کے درمیان مذبح پر مارا گیا۔ یہاں میں جمع شدہ علم اور جمع شدہ ذمہ داری کو واضح طور پر دیکھتا ہوں، مثلاً بیلسزر کی کہانی جو دانیل کے 5ویں باب میں ہے، جب ایک ہاتھ نمودار ہوا اور لکھنے لگا منے منے تکیل و فرسن۔ کوئی بھی ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ سکا سوائے دانیل کے، اور دانیل نے اس کے باپ نبوکت نظر کی کہانی سنائی، لیکن بالسزر تو نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی خدا کو جلال نہیں دیا۔ تو بڑی مصیبت میں ہے کیونکہ تو جانتا تھا، اور میرا خیال ہے ہم جو آخری زمانے کے لوگ ہیں سب کچھ جان چکے ہیں
اور ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، اور خدا کا زندہ پاک کلام ہم سے واضح طور پر بات کرتا ہے۔ یہ الفاظ یہاں اور وہ الفاظ جو ہم متی کے 24ویں باب میں پڑھتے ہیں جمع شدہ علم ہے۔ جمع شدہ علم عدالت کو زیادہ خطرناک کر دیتا ہے، اور اسی لیے یہ معاملہ بے حد سنجیدہ ہے۔ خاص طور پر خدا کے مکاشفات اور اس کے پاک کلام اور اس کی کتاب عظیم کی تحقیر کی جاتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے خدا کے حوالے سے 3 باتوں کو سیکھا۔ خدا کا ہاتھ، جہاں پر لکھا ہے کہ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب ہم زبور میں پڑھتے ہیں، جب میں آسمان پر جو تیری دستکاری ہے غور کرتا ہوں، اس باب میں ہم نے خدا کے ہاتھ کے متعلق سیکھا جو تمام معجزات کو انجام دیتا ہے۔ یہ تمام باتیں خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم نے آدھی رات کو آنے والے دوست کے متعلق سیکھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کے پاس جائیں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی مانگیں، اور اگرچہ اس دوست نے جو اس تمثیل میں ہے اسے یہ جواب دیا کہ مجھے تکلیف مت دے، اب دروازہ بند ہے اور میں اٹھ کر تجھے نہیں دے سکتا، لیکن خدا کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ باب کی شروعات میں ہم یسوع کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ باب کی آخری 10 آیات میں ہم مریم کو اس کا کلام سنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک ترتیب ہے، پہلے خدا کے کلام کو سنیں، پھر خدا سے بات کریں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ حصہ کس طرح عبرانیوں اس کے 4 باب سے ملتا ہے۔ خدا کا کلام کس طور پر زندہ اور قدرت والا ہے۔ آخر میں ایک دعوت ہے کہ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آئیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا کے ہاتھ سے مراد اس عظیم خدا کی قدرت ہے، لیکن خدا کی حکمت بھی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جو کچھ ہم نے خدا کی حکمت اور قدرت کے بارے میں آج کی قسط میں بتایا بہت سارے لوگوں کے ذہن کی الجھن کو دور کرے گا۔ خدا قادر ہے یا نہیں؟ جب وہ شفا دیتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے، لیکن جب وہ مریض کو شفا نہیں دیتا تو ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس کی وجہ اس کی حکمت ہے۔ چونکہ خدا قادر ہے، وہ مداخلت کر کے ہمیں بچا سکتا ہے، اور اس کی حکمت کی بدولت وہ کبھی کبھار مریض کو بیماری میں گرفتار رہنے دیتا ہے، وہ قیدی کو قید میں ہی رہنے دیتا ہے، اور نقصان زدہ کو اس کے نقصان اور مصیبت کی زد سے نہیں چھڑاتا۔ وہ قادر مطلق ہے اور وہ حکمت سے بھرا ہوا بھی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے خدا سے حکمت کو مانگے۔ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے۔ خدا کو الزام نہ دیں، اپنی شکایات لے کر اس کے پاس آئیں، اس سے سوال کریں، اپنی الجھنوں کو اسے بتائیں، اس سے حکمت مانگیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔